अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान एयर फोर्स का खसूसी तैयारा खालिद वन एक अहम तरीन शख्सियत को लेकर बरतानिया पहुंच गया है और अहम तरीन शख्सियत के बरतानिया पहुंचने के फौरी बाद ही पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल माहौल के अंदर कुछ तेज़ रफ्तार किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। कुछ सामने नज़र आ रहा है, कोई हैरान है, कोई परेशान है, कोई सरासीमा है, कोई डरा हुआ है, कोई ये सोच रहा है कि कोई नया लंदन प्लान तो नहीं बनने जा रहा और इस लंदन प्लान के नतीजे में कहीं हमारा पता तो नहीं कटने जा रहा। एकदम से जो खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई है उसकी वजह यह है कि ये जो अहम शख्सियत बरतानिया पहुंची है, इसने वहाँ पर अपनी अहम तरीन सरकारी मसरूफियात के साथ साथ यकीनी तौर पर अगर वहाँ पर मौजूद है तो हो सकता है कि कुछ निजी उनकी मसरूफियात भी हों। और यही खौफतारी है इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद इस वक्त एक ग्रुप है उसके ऊपर के जनाब ये वहाँ पर अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर कहीं इनकी लंदन का दौरा ना कर लें, लंदन ना पहुँच जाए। और लंदन अगर ये पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ पर इनकी नवाज शरीफ साहब से कोई रब्ता या मुलाकात ना हो जाए। और यही वो खौफ है जिसने इस वक्त पूरे के पूरे पॉलिटिकल माहौल को अपने जो है वो गिरफ्त में लेके रखा है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये कौन सी शख्सियत है जो लंदन गई है और लंदन जाने की वजूहात क्या है। क्या सियासी जो मुलाकात यानी नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई इम्कान है इस शख्सियत की तरफ से, और अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर इसके क्या नताइज बरामद होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज अब से कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है। और वो वीडियो पैगाम है 13 अगस्त के जलसे के लिए, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दावत दी है कि जनाब वो 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में पहुँचें और लाहौर में, और उसके बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत हों, ख़वातीन भी आएँ, बुज़ुर्ग भी आएँ, बच्चे भी आएँ और नौजवान भी आएँ। और साथ इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब मैं यहाँ से हकीकी आज़ादी के लिए सफ़र का आगाज़ करूँगा और आपको अपने साथ लेकर चलूँगा। अब जहाँ तक उनकी ये बात है तो यकीनी तौर पर सियासी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं अपना बयानिया बनाने के लिए, अपनी पोलिटिकल मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए और अपने सियासी मकासद के असूल के लिए। लेकिन इस चक्कर के अंदर पाकिस्तानी कौम के 60-70 मिलियन रुपए का बेड़ा गर्क करना कम से कम उनका इख्तियार नहीं है, क्योंकि इनके इस चक्कर के अंदर हॉकी स्टेडियम के अंदर तबाही फेर दी गई है। करोड़ों रुपए मालियत की जो ऑस्ट्रोटर्फ बिछाई गई है उसको उखाड़ दिया गया है। वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये ऑपरेशन क्लीन अप किया जा रहा था हॉकी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान में, जो एक यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक एसेट है, वहाँ पर असद उमर समेत पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वहाँ पर मौजूद थी। इफ्तिखार दुरानी साहब वहाँ पे मौजूद थे, अंदलीब अब्बासी साहब वहाँ पे मौजूद थी, असद उमर साहब ने भी वहाँ का दौरा किया और अपनी निगरानी में ये ऑस्ट्रोटर्फ को उठाया जाना देखा जा रहा था कि जनाब ये ऑस्ट्रोटर्फ यहाँ से हम रिमूव करेंगे, इसको गोले बनाएंगे, इसको ट्रकों पर लोड करेंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेज बनेगा इमरान खान साहब के लिए, सरकारी खर्चे के ऊपर यहाँ पर लाइटें की जाएंगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका खर्चा उठाएगी? यकीनी तौर पर नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने खर्चा उठाना होता तो वो परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करते ना, वहाँ पे तो इस्लामाबाद है, वहाँ पे तो जेब से पैसे लगने थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस किस्म का कोई तरद्दुद नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सूरत हाल है। परवेज़ इलाही साहब को यहाँ से कहेंगे कि जनाब ये जो 60-70 करोड़ रुपया है ये जो ज़ाया हुआ है इसको दोबारा किसी सरकारी खाते के अंदर इसको शामिल करें। और ये जो सरकारी बत्ती हम जलाएंगे वहाँ पर जो फ्लड लाइट्स हैवी किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं उनकी रोशनी के अंदर हम यहाँ पर जलसा करेंगे। एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जो मैचेस के रीप्ले के लिए लगी होती थी, उस स्क्रीन के ऊपर इमरान खान साहब जलवा अफरोज़ होंगे और वो लोगों को इस बात पर कायल करेंगे कि जनाब आपने मेरे साथ चलना है हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को एक तरह के नए सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, किसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा कि जनाब ये कैसे कर रहे हैं आप, ये पंजाब गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी है तो कैसे बनती है, स्पोर्ट्स बोर्ड का ये उसके कंट्रोल में आती है। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो पंजाब गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर ये सारा उखाड़ बछाड़ कर सकती है? उसके लिए कोई उनके पास लीगल ग्राउंड तो होगी। यहाँ पर तो होता ही था कि एक दो तबादले कर दिए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुओ मोटो नोटिस ले लिया जाता था और फिर तबादलों पर पाबंदी लगा दी जाती थी, रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया जाता था, रिकॉर्ड को सील कर दिया जाता था। यहाँ पर जो कौम का पैसा है उस पैसे के ऊपर इमरान खान साहब के जलसा कराया जा रहा है। यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या नताइज निकलेंगे। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर हमें ये बात पर गौर करना चाहिए कि क्या
عمران خان صاحب کے لیے ہر ایک قانون معاف ہے، ان کے لیے ہر ایک رعایت دستیاب ہے، وہ جو چاہیں کرنا چاہیں، ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ وہ المیہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ پاک صاف ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بوجھ نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہوگی، اور ان کو بھی اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو پیسے لگ رہے ہیں وہ کیسے لگیں گے۔ جب یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ یہ کلپس چلے، اور کلپس چلنے کے بعد پھر پنجاب کے بھی جو تازہ وزیر کھیل بنے ہیں ان کی طرف سے، تیمور صاحب ہیں شاید، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ جناب سابق حکومت کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہاں سے ہم نے آسٹروٹرف کو ریپلیس کرنا ہے، یہ والی آسٹروٹرف جو یہاں پر بچھی ہوئی ہے بلو کلر کی، جو نئی ابھی قواعد کے مطابق اب گرین آسٹروٹرف پہ میچ نہیں ہوتے، اب بلو آسٹروٹرف پہ میچ ہوتے ہیں، تو اس کو یہاں سے ریموو کیا جائے گا، اس کو سرگودا اسٹیڈیم میں بھجایا جائے گا اور یہاں کے لیے نئی آسٹروٹرف منگائی جائے گی۔ اب اگرچہ نئی آسٹروٹرف کا نہ کوئی آرڈر موجود ہے، نہ کوئی ٹینڈر کیا گیا ہے، نہ ہی ہاکی فیڈریشن نے اس بات کی کوئی اجازت دی ہے، اور نہ ہی پنجاب سپورٹس بورڈ کی طرف سے اس بات کی کسی جگہ پر کوئی ریکوزیشن دی گئی ہے کہ جناب ہمیں نئی آسٹروٹرف چاہیے یا یہ آسٹروٹرف ہم نے سرگودا بھجوانی ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اب لاہور میں جلسہ کرنا ہے، اور لاہور کے اندر جلسہ کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اخراجات پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھائے گی، اور یہ پنجاب گورنمنٹ اس کے تمام اخراجات بھی اٹھائے گی، اور پاکستان کے عوام سے، پنجاب کے عوام کے یوں حلق کے اوپر انگوٹھا رکھ کے یہ تمام کے تمام پیسے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جو سوال ہے وہ یہاں پر یہی ہے کہ وہ جو ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں اس وقت جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نوٹسز لیے جاتے تھے، اب اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے۔ شہباز گل صاحب کے جو ڈرائیور تھے، جن کی وہ جو قمیض پھٹنے والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل تھی سوشل میڈیا پر، پھر وہ ہاتھ پر پٹی باندھنے والا بھی سین بہت زیادہ وائرل تھا، کیونکہ جس وقت وہ گاڑی کے پاس پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ ان کا ٹھیک تھا، انہوں نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا، بعد میں ہاتھ کے اوپر پٹی بھی چڑھا لی پرویز الہی اسٹائل میں، اور اس کے اوپر انہوں نے پایوڈین نہیں ملی تو کالی سیاہی ڈال لی، اور اس کے بعد ہاتھ ان کا مکمل ٹھیک ہو گیا۔ شہباز گل صاحب نے پولیس کی تفتیش کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا جو موبائل فون ہے وہ ان کے پرسنل اسسٹنٹ اظہار کے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر سے آپ کو یہ جو انہوں نے بیان دیا تھا اے آر وائی پہ، اس کے حوالے سے آپ کو کچھ ڈیٹا جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ شہباز گل صاحب کی نشاندہی کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا اظہار صاحب کے گھر پر، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور وہاں سے موبائل فون جو ہے وہ ریکور کرنے کے لیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، اظہار صاحب کے اہل خانہ اظہار صاحب کو پولیس کسٹڈی سے بھگوا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تو نکل، وہ کہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر پولیس ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیتی ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے آتے ہیں پولیس اسٹیشن اور ان پر ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر بھی نیا ایک بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جناب انسانی حقوق کہاں گے، پاکستان کے جمہوری حقوق کہاں گے، شہری حقوق کہاں گے۔ یقینی طور پر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر ایک شہری کے لیے جو اس کے حقوق ہیں وہ لازم ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خود اپنے دور کے اندر کیا سب کو یہ حقوق حاصل تھے؟ کیا وہ تمام لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان صاحب پر تنقید کرتے تھے ان کو آف ایئر نہیں کرایا جاتا تھا؟ انٹرویو اگر ان کی کسی پسند کا نہیں ہوتا تھا تو اس کو چلتے چلتے انٹرویو کو نہیں رکوایا جاتا تھا؟ کتنے سینئر جرنلسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر ان پابندیوں کا نشانہ بنے؟ اس پر تو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جناب یہ میرے دور کے اندر یہ جو سیاہ ترین اقدامات تھے، جو یہ ایک فیشسٹ قسم کے اقدامات تھے، میں نے کیے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اس پر وہ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی کسی کے پاس کوئی جمہوری اور شہری اور انسانی حقوق نہیں تھے۔ عمران شفقت کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، عامر میر کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، مطیع اللہ جان کے کوئی حقوق نہیں تھے، اسد طور کے کوئی حقوق نہیں تھے، ابصار عالم کے کوئی حقوق نہیں تھے، رضوان رضی کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یہ تمام کے تمام لوگ انسان کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے، یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ ان کے پاس بنیادی جو دستور پاکستان کے تحت جو ان کی جو آزادیاں ہیں، جو شہری اور حقوق
مخلوق ہیں وہ ان سے وابستہ نہیں تھے، اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا جس کا انکشاف خود رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے مختلف جگہوں پر کیا ہے، کالمز میں بھی کیا ہے اور اپنے ویلاگز میں بھی کیا ہے، اپنے ٹاک شوز میں بھی کیا ہے، کہ ایسا ٹائم بھی آتا تھا کہ اگر کوئی جرنلسٹ ایک ٹویٹ کر دیتا تھا تو اس کے اوپر اس کو فون کالز آنا شروع ہو جاتے تھے کہ جناب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں، خان صاحب کو یہ آپ کا ٹویٹ پسند نہیں آیا۔ اپنے لیے معیار اور ہیں، باقیوں کے لیے معیار اور ہے، اپنی جماعت کے لیے معیار اور ہیں، باقی جماعتوں کے لیے معیار اور ہیں۔ دوسرے اگر کراچی کے اندر جا کے جلسہ کریں تو وہاں پر وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ پنجاب کے اندر یہ جو ہاکی اسٹیڈیم کی آسٹرو ٹرف اٹھائی گئی ہے تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ اس کو آسٹرو ٹرف کو اس طریقے سے تلف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا وہ آپ اپنے جو ہے اکاؤنٹ میں سے، پرسنل اکاؤنٹ میں سے کوئی نیا تحفہ بیچ کر یہ نقصان پنجاب گورنمنٹ کا پورا کریں گے؟ اس کے اوپر یہاں پہ آ کے یہ جو دو عملیاں ہیں یہ مکمل طور پر سامنے بھی آتی ہیں اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور یہی دو عملی ہے جو عمران خان صاحب کے بیانیے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن چونکہ ان کی وہ ایک کلٹ ہے اور ان کی فالوئنگ بھی ایک کلٹ فالوئنگ ہے، لہٰذا ان کو نہ اس بارے میں کوئی پشیمانی ہوتی ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے فالوورز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بات یہاں پر تو عمران خان صاحب نے غلط کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، وہ انہوں نے جس کو چور کہہ دیا ہے وہ چور ہے، جس کو ڈاکو کہہ دیا ہے وہ ڈاکو ہے، جس کو منی لانڈرر کہہ دیا وہ منی لانڈرر ہے، جس ڈاکو کو چیف منسٹر بنا دیا وہ اس پر سے ڈاکو کا سٹگما ختم ہو گیا، اب وہ چیف منسٹر ہے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ اس طرح کے جو رویے ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ایک ترقی کی راستے میں، ہمارے ملک کے اندر سیاسی استحکام کے راستے میں، معاشی استحکام کے راستے میں یہ ہیں چیزیں رکاوٹ، کہ میرا وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا کتا کتا تو میرا کتا ٹامی، یہ والی جو سچویشن ہے یہ بنیادی طور پر اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اس سارے سینیریو کے اندر جہاں پر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ایک اہم شخصیت پہنچ گئی ہے برطانیہ، اور جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک خصوصی طیارہ جس کا نام خالد 1 ہے، اس کے ذریعے چکلالہ ایئر بیس سے یہ جہاز نے فلائی کیا ہے اور وہ جا کر لوٹن میں لینڈ کیا ہے، اور وہاں پر وہ جو اہم ترین شخصیت ہے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ وہاں پر لینڈ کیے ہیں۔ اچھا، وہاں پر ان کا یہ دورہ سرکاری نوعیت کا ہے، کیونکہ ISPR نے اس حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے برطانیہ میں جو ان کی رائل ملٹری اکیڈمی ہے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر بطور چیف گیسٹ شرکت کرنی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا کوئی چیف آف آرمی سٹاف رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر چیف گیسٹ کے طور پر شرکت کر رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ کیڈٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں رائل ملٹری اکیڈمی، وہاں پر اپنی تربیت بھی لیتے ہیں، پھر وہاں سے واپس بھی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ایکسچینج ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ یقینی طور پر ایک اہم واقعہ ہے کہ رائل ملٹری اکیڈمی کے اندر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف گیسٹ ہوں گے، اور اس تقریب میں شرکت کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اور جو اپنی سرکاری مصروفیات ہے وہ ادا کریں گے۔ برطانیہ کے جو دفاعی حکام ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور پاک برطانیہ جو ڈیفنس ریلیشن شپ ہیں اس میں اضافے کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن چونکہ وہ برطانیہ میں موجود ہیں اور برطانیہ میں ان کی موجودگی سے اس بات کی اب بہت زیادہ یہ چرچا ہو رہا ہے کہ جناب وہ برطانیہ میں ہیں، تو پھر یقینی طور پر ان کی برطانیہ میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ کسی نہ کسی طریقے سے ذریعے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہو جائے، یا نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے، کوئی ملاقات ہو جائے، یا کچھ جو ایکسچینج ہے ورڈز کا یا کمیونیکیشن کسی طرح کی وہ دونوں کے درمیان وقوع پذیر ہو جائے۔ ایسا ہونا یقینی طور پر بعید از قیاس نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ جناب دونوں کے درمیان کسی قسم کا رابطہ ہو جائے، لیکن اس قسم کی اطلاعات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں گی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایسی ملاقات ہوتی ہے یا اس طرح کے ایکسچینج آف ورڈز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کا تبادلہ ہوتا ہے، پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے، تو یقینی طور پر اس کے اثرات پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر بہت ہی زیادہ
نمایاں ہوں گے۔ اس بات سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے پاس ہے، ان کی پارٹی اس کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہے شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور اس حیثیت سے یہ جو انٹریکشن ہے اگر ہوا تو یہ انٹریکشن پاکستان کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اسی معاملے کو لے کر اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو عمران خان کا سیاسی سر چاہیے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر نکال دیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کل اس بات کا خود اپنے خطاب کے اندر اظہار کیا تھا کہ جناب میری پارٹی کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے، میری پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور میرے لوگوں کو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اب ایک نیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، جہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ان کے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، وہ ان سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب اس کو بھی ایک سازش کا ہی رنگ دیں گے، اور پھر ان کو بھی ایک لوٹا قرار دے کر عوامی غیظ و غضب کا رخ ان کی طرف موڑنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیں، ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائیں، جس طریقے سے انہوں نے وہ 25 افراد جو پنجاب کے تھے اور وہ جو 20 MNAs تھے مرکز میں جنہوں نے عمران خان صاحب سے فاصلہ اختیار کیا تھا، ان کے خلاف ایک مکمل طور پر کیمپین چلائی تھی۔ کہا گیا تھا کہ جناب ان کا سوشلی بائیک آؤٹ کر دیں، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کے بچے جب یونیورسٹی اسکول اور کالجز میں جائیں گے کوئی ان کو منہ نہیں لگائے گا، وہ اس قسم کی باتیں انہوں نے خود جلسے میں کی ہیں۔ اب وہ یہی چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو نیا نیریٹو ہے، اس نیریٹو کو اگر یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا دورہ برطانیہ سے وہ لنک کریں گے، اور یہاں پر ہونے والی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو تانے بانے ہیں وہ فیوچر میں جوڑے جائیں گے باجوہ صاحب کے لندن کے یا برطانیہ کے اس دورے سے، کہ جناب وہاں پر ہونے والی جو چیزیں تھیں، وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئیں یا وہاں پر جو پیغامات کے تبادلے ہوئے، یہ اس کا بیک لیش ہے جو ہم یہاں پر بھگت رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ہمارے لیے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، ہماری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم کا نیریٹو ہے جو اب عمران خان صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب 13 اگست کو جو لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم کی تباہی پھیرنے کے بعد جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس جلسے کے اندر ان کے پاس کہنے کے لیے کیا نیا ہوگا، کیا وہ باضابطہ طور پر اعلان جنگ کریں گے یا ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹیں گے، اپنے لیے کچھ سپیس حاصل کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ اٹیک کی پالیسی پر جائیں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔